अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राफ़िया आसिफ, वेलकम टू द फॉरेन डेस्क। इंडियन मीडिया और इंडिया के जो एनालिस्ट हैं उनके वीलॉग्स और आर्टिकल्स को अगर देखा जाए तो उससे अंदाज़ा होता है कि वो कैसे आज भी पाकिस्तान के खौफ में मुब्तला हैं। वो सोचने पे मजबूर हैं कि पाकिस्तान ने कैसे एक ही वक्त में रशिया, यूएस, चाइना, अज़रबैजान और तुर्की जैसे ममालिक से ताल्लुकात को इस्तवार रखा हुआ है और दूसरी तरफ इंडिया बिल्कुल आइसोलेशन का शिकार है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे फर्स्ट पोस्ट के एक आर्टिकल के बारे में जिसका टाइटल कुछ यूँ है: पाकिस्तान कोजिनेस विद यूएस, चाइना एंड तुर्की एम्स टू काउंटर इंडिया इन इंडियन ओशन। इसी सब पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट सादिया अफजाल। वेलकम टू द शो। थैंक यू। क्यों इंडियन मीडिया पाकिस्तान की सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी से परेशान दिखाई देता है? देखिए, अगर आप इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को देखें तो हमेशा से पाकिस्तान सेंट्रिक रही है। पाकिस्तान उनकी खारजा पॉलिसी में हमेशा से एक मरकज़ी अंसर के तौर पे रहा है, एक मरकज़ी किरदार अदा करता रहा है। और अगर सफारती तौर पे कहीं पे भी पाकिस्तान के किसी भी मुल्क के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आती है या कोई ऐसी कोई पार्टनरशिप्स नज़र आती हैं जिसका फ़ायदा पाकिस्तान को हो, तो ये उनकी शुरू से ही एक आदत है, एक रविश है कि उसको आप एक दुश्मन मुल्क के तौर पे और किसी भी मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात को आप ऐसे पोर्ट्रे करते हैं कि जैसे वो इंडिया के लिए कोई चैलेंज है या इंडिया के लिए कोई मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। हालांकि अगर आप देखें, पाकिस्तान बहुत अरसे से अपनी सफारती पॉलिसी पे काम करता चला आ रहा है और अभी भी आप देखें कि हम सिर्फ और सिर्फ इंडिया 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 नहीं कर रहे होते हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर। पाकिस्तान के रशिया के साथ ताल्लुकात हैं, चाइना के साथ ताल्लुकात देख लें, साउथ एशियन जो अलग रियासतें हैं इंडिया के अलावा उनके साथ ताल्लुकात की बात कर लें, सेंट्रल एशिया रियासतें जो कि माजी की दहाइयों में पाकिस्तान की तरफ से उन पर इतनी तवज्जो नहीं दी जाती थी, लेकिन अब हमारे ताल्लुकात जो हैं उनके साथ भी आपको टाइज उनके अच्छे नज़र आ रहे हैं। फिर गल्फ कंट्रीज़ का देख लें, इवन अफ्रीकन कंट्रीज़। सो पाकिस्तान ने अपना जो फॉरेन पॉलिसी का महवर है वो इंडिया को नहीं बनाया। ठीक है, इंडिया एक बड़ा मरकज़ी किरदार हमारी फॉरेन पॉलिसी में अदा करता है, क्यों, और करना भी चाहिए। वाई? बिकॉज हमारा एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट है और वो कश्मीर का डिस्प्यूट है। कश्मीर के अंदर वो जो कुछ कर रहे हैं, चाहे उसकी जो कानूनी हैसियत है उसको ख़त्म कर देना हो, आर्टिकल 370 35A को ख़त्म कर देना हो, वहाँ पे जो हमारे मुसलमान बहन भाई बसते हैं उनकी जो ज़िंदगी अजियत का शिकार हैं इस हुकूमत की पॉलिसीज़ की बदौलत, डेफिनेटली वो पाकिस्तान के लिए एक इम्पॉर्टेंट मरकज़ी पॉलिसी का हिस्सा तो रहेगा ना, वो तो कभी तब्दील नहीं होगा। बट पाकिस्तान के लिए सिर्फ और सिर्फ फॉरेन पॉलिसी, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी, दिफाई पॉलिसी वो सिर्फ इंडिया नहीं है। जबकि इंडिया के अंदर आप देखें कि बहुत ज़्यादा शोर मचता है एक सिक्योरिटी नैरेटिव का, और वो सिक्योरिटी नैरेटिव बनाते हैं वो पाकिस्तान के इर्द गिर्द ही घूमता है। और यही वजह है कि पाकिस्तान के किसी भी दूसरे मुल्क के साथ ताल्लुकात में बेहतरी को वो लोग बहुत बारीक बीनी से देखते हैं। उनको लगता है कि जी ये हमारे लिए कोई बड़ा चैलेंज बन सकता है। मे बी पाकिस्तान इज़ नॉट इवन थिंकिंग अबाउट यू नो। पाकिस्तान अपने उन ममालिक के साथ जो जिनका आपने अभी जिक्र किया कि उस आर्टिकल के टाइटल में मेंशन किए गए, पाकिस्तान उस पर तवज्जो दे रहा है, लेकिन इनको लगता है कि नहीं, पाकिस्तान के तुर्की के साथ, चाइना के साथ, रशिया के साथ, किसी यूएस के साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे तो इंडिया के खिलाफ कुछ ना कुछ हो जाएगा। भाई आप अपना काम करें, हम अपना काम करें। दूसरे ममालिक के साथ हर मुल्क को हक़ है ना, हर मुल्क के ताल्लुकात जो हैं वो उसकी ज़रूरत के तहत, उसकी फ़ॉरेन पॉलिसी जो है वो उसकी अंदरूनी हालात के तहत बनाई जाती है, जो उसको सूट करता है, जो उसके मफादात में है, जो उसके इंटरेस्ट में है। तो पाकिस्तान बड़ी खुश असलूबी से वो काम कर रहा है। ठीक है, इस आर्टिकल में पाकिस्तान के जो इदारे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो इंडियन मीडिया के पास यही हरबे कि उनकी जो इंडियन मीडिया की जो पॉलिसी है वो इसी में महदूद है। लेकिन ये उनकी एक स्टेट लेवल की पॉलिसी का हिस्सा है। ठीक है, एक अगर आप कहें ना कि ये रियासत की तरफ से एक ऐसी पॉलिसी बना दी गई है जिसमें मीडिया उनका आलाकार है, मीडिया उस कार्ड को एम्पलीफाई करता है। मीडिया जो है वो इस वजह से भी इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा काम करता है क्योंकि उनको लगता है कि ये चीज़ हम बड़े अच्छे तरीके से अपनी आवाम में बेच देते हैं। टीआरपी आप उठा के देख लें, ठीक है, जहाँ जहाँ पाकिस्तान 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 करेंगे उनको लगता है कि जी हमारी रेटिंग ज़्यादा आएगी, हमारे शोज़ जो हैं वो ज़्यादा देखे जाएंगे, क्योंकि आपने अवामी तासुर ऐसा दे दिया, अपने लोगों को ऐसा बता दिया है कि जनाब दुश्मन मुल्क पाकिस्तान जो है, तो जो भी दुश्मन के हवाले से खबर आएगी वहाँ पर आपको लगता है कि आपकी रेटिंग्स ऊपर जाएंगी। एंड एज आई सेड कि ये उनकी रियासत की पॉलिसी का हिस्सा बन चुका है।
اس کا فائدہ آپ کو سیاست کے لیول پہ ہوتا ہے. تو اپنی سیاسی کوئی بھی جماعت ہو جو بھی اقتدار میں آئے وہ اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے پھر اس ریاست کے اہم ستون کو جو کہ میڈیا ہے اس کا استعمال کرتے ہیں. ابھی دیکھ لیں آپ کیا پالیسی چل رہی ہے, ہندوتوا نیشنلزم. بلکہ پچھلے دنوں میں بلکہ نام ہی لے لیتی ہوں, ڈاکٹر پروفیسر ہیں ہمارے سعید الزمان صاحب, نمل یونیورسٹی کے IR کے ہیڈ ہیں, انہوں نے ایک ٹرم یوز کیا, بڑی انٹرسٹنگ ٹرم ہے. انہوں نے کہا کہ جی ہم بات کرتے تھے نا کہ یہ BJP اور RSS کی جو ایک سوچ ہے اور یہ جو ہندتوا مائنڈ سیٹ ہے, ہندتوا نیشنلزم پہ اپنی پالیسیز چلاتے ہیں. سو انہوں نے کہا یہ والی جو اب چل رہا ہے نا یہ ہندتوا نیشنلزم بھی نہیں ہے, یہ مودتوا ہے. تو یہ مودی کی جو ایک پالیسی بنی ہوئی ہے نا یہ ہندتوا سے بھی آگے کوئی چیز ہے, ایک مودتوا, لیکن اس کی بھی کوئی ہائیسٹ ڈگری آپ کو جو ہے نا وہ نظر آ رہی ہے اس مودتوا کی پالیسی کی صورت کے اندر. سو وہ انفارچونیٹلی اپنی لوکل سیاست کو زندہ رکھنے کے لیے, اس میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے, کیونکہ انہوں نے کامیابی کا دار و مدار اسی کو بنا دیا ہے کہ یہ چلے گی تو ہم کامیاب ہوں گے, یہ چلے گا تو ہم اقتدار میں رہیں گے, یہ نہ ہوا تو ہم پھر جو ہے وہ گھر ہی جائیں گے, ہماری حکومتیں ختم ہی ہوں گی. سو یہ میڈیا جو ہے وہ صرف اور صرف اس کے ایک پپٹ کے طور پہ, جس کو وہ گودی میڈیا کون کہتا ہے, ان کے اپنے لوگ ہی کہتے ہیں نا گودی میڈیا. آپ دیکھ لیں ان کے اپنے جو اینالسٹس ہیں, جو نیوٹرل لوگ ہیں, جو سوچ سمجھ دانش رکھنے والے لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں گودی میڈیا. سو کیوں کہتے ہیں؟ ان کی کریڈیبلٹی بھی بہت سوال ہیں, خاص طور سے پاکستان اور بھارت کی جنگ کے دوران گودی میڈیا کی جو جگ ہسائی ہوئی ہے, جو پوری دنیا نے ان کا مذاق اڑایا ہے. اینڈ ایز کمپیئر ٹو دیٹ میڈیا, پاکستان کی میڈیا کی تعریفیں ہوئی ہیں کہ جی بہت ہی آپ نے دلیل کے ساتھ بات کی ہے اور بہت ہی زیادہ کاملی ان کی طرح چیخ چیخ کے جھوٹ نہیں بولتے رہے کہ یہ ایئر بیس بھی اٹیک ہو گیا, وہاں پہ بھی ہو گیا, وہاں پہ بھی ہو گیا, وہ تو پنڈی میں بھی آ گئے تھے, اسلام آباد میں بھی آ گئے تھے, کراچی لاہور بھی قبضے میں لے لیا تھا. تو انہوں نے تو اتنا جھوٹ پھیلایا ہے. جب کام ہی کاروبار ہی آپ کا جھوٹ پہ چل رہا ہو تو what else do you expect from them? اس آرٹیکل پہ کیونکہ ہم بات کریں تو اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی بلیم کیا گیا ہے, تو آئے روز پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ کیوں فرسٹریشن نکالتے ہیں؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ تو بہت ان کو برے لگ رہا ہے نا. یہ وہی پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں جس کے لیے مودی جو ہے وہ پوجا کراتا تھا, دعائیں کرتے تھے BJP والے کہ یہ آ جائے, بھگوان مودی کی خواہش ہوتی تھی کہ جی ٹرمپ کو بنا دے. اس کو لگتا تھا کہ جناب یہ آ جائے گا تو ہم تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے جائیں گے, کیونکہ ماضی میں ان کے ساتھ وہ کنسیشنز والا سلوک ہو رہا تھا نا بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں, اس سے پہلے اوباما ایڈمنسٹریشن میں بھی. تو اس کو لگا کہ ٹرمپ تو جناب ان کا بھی باپ نکلے گا ہمارے معاملے میں. اور امریکہ کے اندر وہاں پہ جو BJP کے سپورٹرز ہیں, ووٹرز ہیں, وہ پوجے رکھواتے تھے ان کے لیے کہ جی یہ جیت جائے بس ایک بار. وہ ایسا جیتا, ایسی ان کی پوجا جو ہے نا وہ قبول ہوئی کہ اس نے کہا کہ اب میں تمہیں یاد کراتا ہوں کہ کیا ہے. بس وہ کنسیشنز جو مل رہے تھے وہ بند کر دیے, چاہ بہار والا کنسیشن بند ہوا, جو ان کے پروڈکٹس تھیں انڈین ایکسپورٹس تھیں اس پہ ٹیرف آپ نے دیکھا زیادہ ہو گیا. اس کے علاوہ پھر وہ H1B ویزا میں سب سے زیادہ انڈین نیشنلز جو ہیں زد میں آ گئے, وہ فیس بڑھا دی گئی. پھر ٹرمپ نے کہہ دیا کہ جناب یہاں پہ جو روزگار ہے انڈینس کے لیے وہ بھی میں بند کر دوں گا. وہ بند ہو نہ ہو بٹ کم ظاہر ہے یقینی طور پہ ہو جائیں گے, کیونکہ وہاں پہ جتنے انڈین نیشنلز کام کر رہے ہیں اب وہ اپنے لیے امریکہ کی بجائے یورپ کی کوئی نہ کوئی جگہ ڈھونڈ رہے ہیں. زیادہ تر لوگ جو ہیں کینیڈا کا رخ کر رہے ہیں, مڈل ایسٹ کا رخ کر رہے ہیں. ان کی کوشش ہے کہ وہ یہاں سے نکل جائیں. پھر ایک ایسا ٹرمپ جو روز کہتا ہو کہ جی مائی فیوریٹ پرائم منسٹر شہباز شریف, جو روز کہتا ہو مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل از عاصم منیر, بھائی وہ کیسے برداشت کریں گے؟ وہ روز انڈیا کو یاد کراتا ہو کہ پاکستان کے ہاتھوں تم نے بڑی مار کھائی ہے. وہ روز ان کو یاد کراتا ہو وہ 5 طیارے, اب وہ 8 طیارے آ گئے. ٹھیک ہے, وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہہ دیا یور شائننگ برانڈ نیو جیٹس ور ڈاؤنڈ بائی پاکستان. سو وہ آپ دیکھیں نا ان پہ اس وقت ان کی سچویشن کیا ہوگی, دماغی حالت ان کی کیا ہوگی, جن کی روز بے عزتی پریزیڈنٹ ٹرمپ کرتا ہے. روز ان کا میڈیا جو ہے نا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بیانات کو توڑتا ہے, مڑوتا ہے کہ بھائی ہمارے فیور میں چلے جائیں. وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہیں نہ کہیں سے اس کو گھما کے نہ کوئی اور کہانی لے آئیں. وہ کوئی ہیڈ لائنز لگانے کی کوشش کرے گا, کوئی جو ہے وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے ایسے تبصرے کریں گے, لیکن بات نہیں بن رہی ہے. سو یقینی طور پہ یہ چیز جو ہے وہ ان کو کھٹکتی ہے. اس چیز سے ان کی پوری دنیا میں بے عزتی ہوئی ہے. اچھا چھوڑ دیں پاکستان کو, چھوڑ دیں پاکستانی میڈیا کو, CNN دیکھیں. CNN کے رپورٹرز نے سب سے پہلے یہ بتایا کہ جی کیسے انڈین جہاز گرے. پاکستانی میڈیا پہ یقین نہیں ہے نا. مجھے تو چلیں آپ کہتے ہیں پاکستانی ہے تو ایسے ہی بولے گی ہیں, ٹھیک ہے. CNN والے پاکستانی ہیں, CNN امریکن میڈیا ہے نا.
تو وہ انٹرنیشنل میڈیا نے کیا کہا, الجزیرہ نے کیا کہا, BBC نے کیا کہا, وہ پاکستانی سارا میڈیا. بڑی اچھی بات ہے بھائی, پاکستان کا اتنا کنٹرول ان میڈیا کے اوپر, تو وہ سارے کیا ان کو یاد کراتے ہیں, یہی یاد کراتے ہیں نا کہ بھائی آپ اپنا میڈیا دیکھیں, آپ کا میڈیا جھوٹ پہ جھوٹ بولتا چلا گیا. اور ایک بڑی اچھی بات مجھے لگی, راہل گاندھی کہتا ہے کہ بھائی ٹرمپ روز بے عزتی کرتا ہے, ایسا کیا خوف ہے مودی کو ٹرمپ کا کہ اگر انڈیا کے جہاز نہیں گرائے پاکستان نے تو کھڑے ہو کے کہہ دے مودی کہ جناب یہ جھوٹ بول رہا ہے, پریزیڈنٹ ٹرمپ جو کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں, ڈینائی کر دیں نا. کیوں نہیں ڈینائی کرتے؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں. سو اس لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ کیسے اچھے لگ سکتے ہیں جو روز آپ کو ذلیل کرتے ہوں. اچھا, جو پاکستان میں بھی 27ویں ترمیم کا معاملہ چل رہا ہے تو اس کے تذکرے انڈیا میں بھی بہت زیادہ ہو رہے ہیں, تو کیا انڈین میڈیا کے پاس اب کچھ نہیں رہا ڈسکس کرنے کے لیے, کچھ نہیں بچا پاکستان؟ دیکھیں یہ بات آپ کی درست ہے کہ جب آپ کے اندرونی حالات ایسے ہو جائیں نا جہاں پہ آپ کے لیے مشکلات ہوں, جہاں پہ آپ کو بہت زیادہ چیلنجز ہوں, یا جن چیزوں کو آپ دبانا چاہیں, میڈیا پہ ہائی لائٹ نہ کرنا چاہیں, تو پھر آپ توجہ ہٹاتے ہیں. جیسے میں نے کہا نا کہ بہت سیکورٹی نیریٹو کے اوپر کام کرتے ہیں, پاکستان 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 دشمن, اس سلوگن کو بہت لے کر چلتے ہیں. الیکشنز کے اندر بھی, میڈیا کے اندر بھی, اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے, اپنی ریٹنگز حاصل کرنے کے لیے, تمام تر چیزیں جو ہے نا وہ ایک ساتھ چلتی ہیں. اب جہاں پہ آپ کا مسجد و مندر کے تنازع چل رہے ہیں ملک میں, جہاں پہ آپ کے اقلیتوں کے تحفظ کے حوالے سے سوال اٹھ رہے ہوں, جہاں پہ آپ کے کسان احتجاج کر رہے ہوں, فارمرز کا برا حال ہے, وہ آپ کی پالیسی سے خوش نہیں ہیں, جہاں پہ کشمیر جیسا تنازعہ جو ہے وہ آپ کے گلے پڑا ہوا ہو, جو آپ نے اس کی قانونی حیثیت ختم کی ہے, اسپیشل سٹیٹس ختم کیا ہے, تو ایسے میں توجہ ہٹانے کے لیے اس سے اچھا اور کیا موقع ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں 27ویں ترمیم ہو رہی ہے. بھائی ہمارا آئین ہے, بنانے والے ہم ہیں, اس میں ہم 27 کیا 127 ترمیمیں کریں, آپ کو کیا پرابلم ہے, رائٹ؟ تو اور وہ اس میں ایسی کون سی چیز ہے, ان کو صرف یہ پرابلم ہو رہا ہے کہ جناب یہ آرمی چیف والی ایک جو شیک میں ترمیم ہوئی ہے, ان کو یہ پرابلم ہو رہا ہے کہ جی یہاں پہ آئینی کورٹس کی بات ہو رہی ہے. آئینی کورٹس پوری دنیا میں, یورپ میں چلے جائیں, کتنے کتنے ممالک میں آئینی کورٹس ہیں, وہاں کیوں نہیں کوئی بات کرتا. سو اس وقت آبویسلی وہ تمام کا تمام نیریٹو بنانے کی وہ کوشش کریں گے کہ جس سے پاکستان کو ایک ایک بیڈ کلر میں پینٹ کیا جا سکے. تو یہی تو ان کا کام ہے. لیکن آپ اپنے اندرونی جو حالات ہیں, جو اتنے خراب صورتحال اس وقت آپ کو اپنے دیش کی وہ دکھائی نہیں دے رہی ہے, تو اس سے نظریں ہٹانے کے لیے, اپنے لوگوں کو یہ والا چورن بیچنے کے لیے آپ بولتے رہتے ہیں کہ جی پاکستان پاکستان میں 27ویں ترمیم ہو رہی ہے. تو یہ آئی تھنک چلتا رہے گا کیونکہ ان کو موقع مل گیا ہے. اب اس میں اب فیلڈ مارشل کے حوالے سے جو بات ہے, جو شک ہے, دیکھیں فیلڈ مارشل کیوں ان کو یہ عہدہ دیا گیا, یہ رینک کیوں دیا گیا ہے؟ انہوں نے جو کام کیا ہے پاکستان اور انڈیا کی جنگ کے اندر, جو مئی میں سب کچھ ہوا ہے, اس پہ ڈیفینیٹلی پاکستانی عوام یہ چاہتی تھی کہ ان کو آرمی چیف سے اوپر کا کوئی رینک ہے تو وہ لگایا جائے, اور وہ فیلڈ مارشل لگ گیا. سو برداشت تو نہیں ہوگا نا, وہ عاصم منیر تو ان کو اچھے نہیں لگیں گے, کبھی بھی نہیں لگیں گے. حالانکہ ایک چیز جس پہ داد دینی چاہیے وہ ہمارے وزیر اعظم کی ہے. وزیر اعظم کے حوالے سے ایک شک تھی جس میں ان کو استثنا دینے کی بات ہوئی تھی, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزیر اعظم نے کیا کہا آتے ساتھ ہی کہ جی میں ملک سے باہر تھا, آذربائیجان میں تھا, اور واپس آیا ہوں تو مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ ایک شک پرپوز ہوئی ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کو وہ وڈرا کر لیا جائے, اس کو ختم کیا جائے. سو ہی ڈزنٹ وانٹ اینی کائنڈ آف امیونٹی فار پرائم منسٹر. اچھا, یہ کہنا درست ہوگا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی سے انڈیا آج آئسولیشن کا شکار ہے؟ 100%, کیونکہ یہ وہ ملک ہے جو کہتا تھا پاکستان کو ہم آئسولیٹ کریں گے, پاکستان کو ہم جو ہے نا پوری دنیا سے کاٹیں گے. اب کرتے کرتے پاکستان تو اپنی فارن پالیسی میں کامیاب ہو گیا. پاکستان کے تو آج ان تمام ممالک کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں جن کے ساتھ انڈیا کے بگڑ ہیں. سو دوسروں کے لیے کہتے ہیں نا گھڑا کھودیں تو آپ خود اس میں گرتے ہیں. انہوں نے کوشش بڑی کی. آج امریکہ جو ہے وہ وہاں پہ ان کے لوگ پکڑے جاتے ہیں قتل کرانے کے الزام میں, را کے اور ان کی حکومت کے. آج کینیڈا میں دیکھ لیں, وہاں پہ جو قتل انہوں نے کروائے 2, اس میں کون لوگ پکڑے گئے, ان کے لوگ پکڑے گئے. اچھا, اس کے علاوہ آپ دیکھیں ابھی یہ جو ایران کے اندر جب اسرائیل کا حملہ ہوا, وہاں سے کون لوگ پکڑے گئے. مڈل ایسٹ کے اندر, پورے مڈل ایسٹ میں کہیں قطر کے اندر پکڑے جا رہے ہیں, کہیں اور پکڑے جا رہے ہیں, UAE میں پکڑے جا رہے ہیں. سو یہ کون ہے؟ انہی کے لوگ ہیں. اچھا, پھر آپ اپنے پڑوسیوں میں دیکھ لیں, آج نہ صرف 2 ملک ہیں ان کے ساتھ, اسرائیل اور افغانستان, بس. ادروائز آپ دیکھیں سری لنکا ان سے ناراض ہے کہ جی آپ ہمارے اندرونی معاملات میں کیوں مداخلت کرتے ہیں. بنگلہ دیش ان سے دور ہو گیا جب سے ان کی کٹ پتلی وزیر اعظم ان کے یہاں جا کے بیٹھی ہوئی ہے.
اچھا پھر اس کے بعد نیپال دیکھ لیں, وہ ان سے دور ہو رہا ہے اسی چیز میں, کیونکہ ان کو بڑا بھائی بننے کا بڑا شوق ہے نا. یہ کہتے ہیں باقی تو چھوٹے چھوٹے دیش ہیں, ہم بڑا دیش ہیں, وہ سارے دور ہو گئے. مالڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں, وہ کہتا ہے کہ جناب نو انڈیا فارن پالیسی پہ اس وقت وہ چل رہے ہیں, سے نو ٹو انڈیا والی. واقعی ان کی حکومت جو ہے نا وہ یہ چیز کر رہی ہے کہ انڈیا کو بالکل اپنی فارن پالیسی سے آؤٹ کر دیا ہے. تو آج تو دنیا میں آپ کے بھائی کوئی ہے نہیں جو آپ کا ساتھ دے. آج تو دنیا میں آئسولیشن کا شکار آپ ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ جس کے لیے پوجا کراتے رہے وہ آپ کو چھوڑ کے چلا گیا, وہ بے عزت کرتا ہے آپ کو. ابھی وہ انڈیا کا ان کے دورے کی خبریں چل رہی ہیں نا, تو وہ دورہ اگر ہوتا ہے تو آپ سمجھ لیں 100% مودی نے ہار مان لی ہے, ورنہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کبھی بھی وہ وزٹ نہ کرتے. سو وہ جو رشین آئل والا معاملہ ہے وہ ایسے ہی نہیں بات چلی تھی, ایسے ہی نہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تھا. اوبیسلی اس میں کہیں نہ کہیں تو صداقت ہے انڈیا, ہاں یقینی طور پہ, ورنہ کیسے یہ دورہ بھی نہ ہوتا اگر مودی نے سرنڈر نہ کیا ہوتا. سو پاکستان کے لیے آپ نے جو گھڑا کھودا کہ پاکستان کو آئسولیٹ کریں گے, آج آپ اس میں خود گر گئے ہیں. تو مبارک ہو آپ کو, آپ کی پالیسی نے کام کر دیا. تھینک یو فار بینگ ہیئر. دیٹس آل فار ٹوڈے. سی یو ان دی نیکسٹ ایپیسوڈ. اللہ حافظ. You are watching Apna Watan.